बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम वो बहन भाई जो मेरे साथ काशाना बसीरत यूट्यूब चैनल पे मिलकर किताबों को पढ़ते हैं, बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, उन सब की खिदमत में बहुत सारा सलाम और दुआएं भी कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हम हर आधे घंटे के बाद मिलते हैं और किताब को पढ़ते हैं, और जिस किताब को हम आजकल पढ़ रहे हैं उसका दिल ही नहीं चाहता उससे हटने का। अभी एक रिकॉर्डिंग करके फ़ारिग हुई हूँ और अभी दोबारा मैंने फटाफट अगली शुरू कर दी। किताब का नाम आपको पता है ना, जो लोग शुरू से मेरे साथ हैं, कि क़ससुल कुरान है। और इस किताब को पढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं पेज नंबर 213 पर, और ये है पार्ट नंबर 27। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे हैं, और हम ये पढ़ चुके हैं पिछले ऑडियो में कि जब जो जादूगरों के साथ जो एक वाक़या जो हम सब बचपन से पढ़ते चले आए, सुनते चले आए, वो पढ़ भी लिया कि जब उन्होंने असा फेंका था और वो सांप ने सब निगल लिया था, और उसके बाद की जो कैफियत थी। और अब हम जिस हेडिंग को पढ़ने जा रहे हैं वो है आया किसी को खुदा की तरफ बुलाने पर भी कत्ल करते हैं। ये हेडिंग मैंने आपको लास्ट ऑडियो में भी बताई थी ताकि आपकी जुस्तजू बढ़ जाए। आइए मिलकर पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की तारीख़ का एक और अहम किरदार शुरू होता है, और वो है इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है मोमिन आले फ़िरौन। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया, मोमिन आले फ़िरौन। लिखा है जो फ़िरौन के रिश्तेदारों में से था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद कबूल कर चुका था, लेकिन अपने इस ईमान को ज़ाहिर नहीं करता था, क्योंकि वो अपने आप को ख़ास तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत का पाबंद समझता था। जब उसने देखा कि फ़िरौन के गैज़ व गज़ब से मूसा अलैहिस्सलाम की जान को ख़तरा पैदा हो गया है, तो मर्दाना वार आगे बढ़ा और अपने दिल नशीन और मौसर गुफ्तगू से कत्ल की इस साजिश को नाकाब बना दिया। कुरान में फरमाया गया इन्वर्टेड कॉमा आले फ़िरौन में से एक शख्स ने जो अपने ईमान को छुपाए हुए था, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया, कहा कि फिर इन्वर्टेड कॉमा में कि क्या किसी शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। और अब ये जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया, और ये सूरह मोमिन आयत नंबर 28 का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा। फिर आगे चलते हैं। लिखा है कि ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है कि हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से मौजज़ात और वाज़ेह दलाइल अपने साथ लाया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया, और ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 28 ही का कुछ और मज़ीद हिस्सा हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। लिखा है आया तुम उसके असा और यदे बैज़ा जैसे मौजज़ात का इनकार कर सकते हो? क्या तुमने अपनी आँखों से इसके जादूगरों पर गालिब आ जाने का मुशाहिदा किया है? ये मुशाहिदा नहीं किया, यहाँ पे सवालिया निशान है। यहाँ तक कि जादूगरों ने उसके सामने अपने हथियार डाल दिए और हमारी परवाह तक न की, और ना ही हमारी धमकियों को खातिर में लाए, और मूसा के खुदा पर ईमान लाकर अपना सर उसके आगे झुका दिया। ज़रा सच सच बताओ, ऐसे शख्स को जादूगर कहा जा सकता है? खूब सोच समझ कर फैसला करो, जल्दबाजी से काम न लो, और अपने इस काम के अंजाम को भी अच्छी तरह सोच लो ताकि बाद में पशेमान न होना पड़े। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है कि इन सब से कतई नज़र ये दो हाल से खाली है। दोबारा पढ़ती हूँ। हाँ, ये लिखा हुआ है इन सब से कतई नज़र ये दो हाल से खाली नहीं, ये लिखा है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि अगर वो झूठा है तो झूठ इसका खुद ही दामनगीर होगा, और अगर सच्चा है तो कम से कम जिस अजाब से तुम्हें डराया गया है वो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया, जो कि सूरह मोमिन की आयत नंबर 28 का हिस्सा था जो हमने फिर पढ़ा भी। यानी अगर वो झूठा है, झूठ के पाँव नहीं होते, आखिरकार एक न एक दिन उसका पोल खुल जाएगा और वो अपने झूठ की सज़ा पाएगा। लेकिन ये इम्कान भी तो है कि शायद वो सच्चा हो और खुदा की जानिब से भेजा गया हो, तो फिर ऐसी सूरत में उसके किए हुए वादे किसी ना किसी सूरत में वक़ू पजीर होकर ही रहेंगे। लिहाजा इसका कत्ल करना अक्ल व खिरत से कोसों दूर है। अब हम आ गए पेज नंबर 214 214 पर। लिखा है इससे ये नतीजा निकला कि, अब इन्वर्टेड कॉमा में बात आ गई, कि अल्लाह ताला मसरफ़ और झूठे की हिदायत नहीं फरमाता। मीम सीन रेफ मसरफ था, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ हो गया। ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 28 का हिस्सा था। अब आगे लिखा है कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तजावुज़ व असराफ व दरोग को इख्तियार करते तो यकीनन अल्लाह ताला की हिदायत हासिल न करते, और अगर तुम भी ऐसे ही हो गए हो तो इसकी हिदायत से महरूम हो जाओगे। अगले पैराग्राफ में है मोमिन आले फ़िरऔन ने इस पर ही इक्तफ़ा नहीं की, बल्कि अपनी गुफ्तगू को जारी रखा। दोस्ती और खैरख्वाही के अंदाज में उनसे यूँ गोया हुआ कि ए मेरी कौम,
آج مصر کی طویل و عریض سرزمین پر تمہاری حکومت ہے اور تم ہر لحاظ سے غالب اور کامیاب ہو. اس قدر بے انداز نعمتوں کا کفران نہ کرو، اور اگر خدائی عذاب ہم تک پہنچ گیا تو پھر ہماری کون مدد کرے گا. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 29 کا حصہ تھا. آگے لکھا ہے کہ ظاہراً اس کی یہ باتیں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے فرعون کے ساتھیوں کے لیے غیر مؤثر ثابت نہیں ہوئیں، انہیں نرم بھی بنا دیا اور ان کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیا. لیکن یہاں پر فرعون نے خاموشی مناسب نہ سمجھی، اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ بات وہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے. انورٹڈ کاما کے جس چیز کا میں معتقد ہوں اسی کا تمہیں بھی حکم دیتا ہوں. میں اس بات کا معتقد ہوں کہ ہر حال میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور میں تو صرف تمہیں صحیح راستے کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ الفاظ سورہ مومن کی آیت نمبر 29 کا حصہ تھے. اب آگے کی طرف ہیڈنگ آ گئی ہے، اور ہیڈنگ ہے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں. یہ ہیڈنگ ہے. اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس دور میں مصر کے لوگ ایک حد تک متمدن اور پڑھے لکھے تھے. انہوں نے قوم نوح، عاد اور سمود جیسی گزشتہ اقوام کے بارے میں مورخین کی باتیں بھی سن رکھی تھیں، اور اتفاق سے ان اقوام کے علاقوں میں اس علاقے سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا. یہ لوگ ان کے دردناک انجام سے بھی کم و بیش واقفیت رکھتے تھے. لہٰذا مومن آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کی مخالفت کی. اس نے دیکھا کہ فرعون کو زبردست اصرار ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے باز نہیں آئے گا. اس مرد مومن نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور نہ ہی ہار ماننی چاہیے تھی. لہٰذا اب کہ اس نے یہ تدبیر سوچی کہ اس سرکش قوم کو گزشتہ اقوام کی تاریخ اور انجام کی طرف متوجہ کرے. شاید اس طرح سے یہ لوگ بیدار ہوں اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. قرآن کے مطابق اس نے اپنی بات کو یوں شروع کیا کہ اس با ایمان شخص نے کہا انورٹڈ کاما اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں گزشتہ اقوام کے عذاب کے دن کی طرح کا خوف ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 31 کا حصہ تھا. آگے لکھا ہے کہ پھر اس بات کی تشریح کرتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما میں پھر بات آ گئی کہ میں قوم نوح علیہ السلام، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں کی سی بری عادت سے ڈرتا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ مومن کی آیت نمبر 31 کا ہی حصہ. اب آگے لکھا ہے کہ ان قوموں کی عادت شرک، کفر اور طغیان و سرکشی تھی، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا. کچھ تو تباہ کن طوفانوں کی نظر ہو گئیں، کچھ وحشتناک جھگڑوں کی وجہ سے برباد ہوئیں، کچھ کو آسمانی بجلی نے جلا کر راکھ کر دیا، اور کچھ زلزلوں کی بھینٹ چڑھ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں. پیج 215. کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ کفر اور طغیان پر اصرار کی وجہ سے تم بھی مذکورہ عظیم بلاؤں میں سے کسی ایک کا شکار ہو سکتے ہو؟ لہٰذا مجھے کہنے دو کہ مجھے تمہارے بارے میں اس قسم کے خطرات مستقبل کا اندیشہ ہے. آیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ تمہارے کردار اور افعال ان سے مختلف ہیں؟ آخر ان لوگوں کا کیا قصور تھا کہ وہ اس طرح سے بھیانک مستقبل سے دوچار ہوئے؟ کیا اس کے سوا کچھ اور تھا کہ انہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی دعوت کے خلاف قیام کیا، ان کی تکذیب کی، بلکہ انہیں قتل کر ڈالا؟ لیکن یاد رکھو، جو مصیبت تم پر نازل ہوگی خود تمہارے کیے کی سزا ہوگی. انورٹڈ کاما میں کہا کہ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 31 کا حصہ تھا. پھر کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما اے میری قوم، میں تمہارے لیے اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے لیکن کوئی مدد نہیں کرے گا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 32 کا حصہ تھا. ان بیانات کے ذریعے مومن آل فرعون نے جو کچھ کرنا تھا کر دکھایا. اس نے فرعون کو جناب موسیٰ کے قتل کی تجویز بلکہ فیصلے کے بارے میں ڈاواں ڈول کر دیا، یا کم از کم اسے ملتوی کر دیا، یا اسے التوا سے قتل کا خطرہ ٹل گیا. اور یہ تھا کہ اس ہوشیار، زیرک اور شجاع مرد خدا کا فریضہ جو اس نے کمحقہ ادا کر دیا، جیسا کہ بعد کی گفتگو سے معلوم ہوگا کہ اس کی جان کے بھی خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو گیا تھا. اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، لکھا ہے آخری بات. لکھا ہے پانچویں اور آخری مرحلے میں مومن آل فرعون نے تمام حجاب الٹ دیے اور اس سے زیادہ اپنے ایمان کو نہ چھپا سکا. وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اور فرعون
والوں نے بھی، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں بڑا خطرناک فیصلہ کیا۔ خداوند عالم نے بھی اپنے اس مومن کو، مجاہد بندے کو تنہا نہیں چھوڑا، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ خدا نے بھی اسے اس کی ناپاک چالوں اور سازشوں سے بچا لیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 45 کا حصہ تھا انورٹڈ کاما میں۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس کے بعد تعبیر سے واضح ہوتا ہے کہ فرعونیوں نے اس کے بارے میں مختلف سازشیں اور منصوبے تیار کر رکھے تھے، لیکن وہ منصوبے کیا تھے؟ قرآن نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ مختلف قسم کی سزائیں اور اذیتیں اور آخرکار قتل اور سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن خداوند عالم کے لطف و کرم نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ چنانچہ بعض تفسیروں میں ہے کہ وہ ایک مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے ہمراہ اور دریائے نیل کو عبور کیا۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس کے قتل کا منصوبہ بن چکا تو اس نے اپنے آپ کو ایک پہاڑ میں چھپا لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دونوں روایات آپس میں مختلف نہیں ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے وہ شہر سے مخفی ہو گیا ہو اور پھر بنی اسرائیل سے جا ملا ہو۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، موسیٰ کہ علیہ السلام کے خدا کی خبر لاتا ہوں۔ یہ ہیڈنگ ہے کہ موسیٰ کے خدا کی خبر لاتا ہوں۔ اب لکھا ہے اس میں کہ اگرچہ مومن آل فرعون کی باتوں نے فرعون کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے تو باز آ گیا، لیکن پھر بھی غرور کی چوٹی سے نیچے نہ اترا اور اپنی شیطانیت سے بھی باز نہ آیا اور نہ ہی حق بات قبول کرنے پر آمادہ ہوا۔ پیج 216 آمادہ ہوا، کیونکہ فرعون کے پاس اس بات کی نہ تو صلاحیت تھی اور نہ ہی لیاقت، لہٰذا اپنی شیطانیت آمیز اعمال کو جاری رکھتے ہوئے اس نے ایک نئے کام کی تجویز پیش کی، اور وہ ہے آسمانوں پر چڑھنے کے لیے ایک بلند و بالا برج کی تعمیر تاکہ اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی خبر لے آئے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ اے حامان، ہے الف میم الف نون، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کرو تاکہ میں اسباب و ذرائع تک پہنچ سکوں، ایسے اسباب و ذرائع جو مجھے آسمانوں تک لے جا سکیں تاکہ میں موسیٰ کے خدا سے باخبر ہو سکوں، اور ہر چند کہ میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، اس قسم کے برے اعمال فرعون کی نظر میں مزین کر دیے گئے تھے اور انہوں نے اسے راہ حق سے روک دیا تھا، لیکن فرعون کی سازش اور چالوں کا انجام نقصان اور تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 37 میں سب کچھ واضح ہے۔ اب لکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس کام سے فرعون کا مقصد کیا تھا؟ آیا وہ واقعاً اس حد تک احمق تھا کہ گمان کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا آسمان میں ہے؟ بالفرض اگر آسمان میں بھی ہو تو آسمان سے باتیں کرنے والے پہاڑوں کے ہوتے ہوئے اس عمارت کے بنانے کی کیا ضرورت تھی، جو پہاڑوں کی اونچائی کے سامنے بالکل ناچیز تھی؟ اور کیا اس طرح سے وہ آسمان تک پہنچ بھی سکتا تھا؟ یہ بات تو بہت ہی بعید معلوم ہوتی ہے، کیونکہ فرعون مغرور اور متکبر ہونے کے باوجود سمجھدار اور سیاست دان شخص کو ضرور تھا، جس کی وجہ سے اس نے ایک عظیم ملت کو اپنی زنجیروں میں جکڑا تھا اور بڑے زوردار طریقے سے اس پر حکومت کرتا رہا۔ لہٰذا اس قسم کے افراد کی ہر بات اور ہر حرکت شیطانی حرکات و سکنات کی آئینہ دار ہوتی ہے، لہٰذا سب سے پہلے اس کے اس شیطانی منصوبے کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہیے کہ آخر ایسی عمارت کی تعمیر کا مقصد کیا تھا۔ اب دیکھیں نیچے لکھا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے ان چند مقاصد کے پیش نظر ایسا اقدام اٹھایا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے مقاصد تھے۔ نمبر 1، وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی فکر کو مصروف رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور بنی اسرائیل کے قیام کے مسئلے سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اس نے یہ منصوبہ تیار کیا۔ بعض مفسرین کے بقول یہ عمارت ایک نہایت ہی وسیع و عریض زمین میں کھڑی کی گئی، جس پر 50,000 مزدور کام کرنے لگے۔ اس تعمیری منصوبے نے دوسرے تمام مسائل کو بھلا دیا۔ جو عمارت بلند ہوتی جاتی تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف زیادہ مبذول ہوتی جاتی۔ ہر جگہ اور ہر محفل میں نئی خبر کے عنوان سے اس کے چرچے تھے۔ اس نے وقتی طور پر جادوگروں پر موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کو جو کہ فرعون اور فرعونیوں کے پیکر پر ایک کاری ضرب تھی، لوگوں کے ذہنوں سے فراموش کر دیا۔ دوسرا مقصد
یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس طرح سے زحمت کش اور مزدور طبقے کی جزوی مادی اور اقتصادی امداد کرے اور عارضی طور پر ہی صحیح بیکار لوگوں کے لیے کام مہیا کرے تاکہ تھوڑا سا اس کے مظالم کو فراموش کر دیں اور اس کے خزانے کی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاج محسوس ہو۔ تیسرا مقصد لکھا ہے یہاں پہ کہ پروگرام یہ تھا کہ جب عمارت پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو وہ اس پر چڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ کرے اور شاید چلہ کمان میں رکھ کر تیر چلائے اور وہ واپس لوٹ آئے تو لوگوں کو احمق بنانے کے لیے کہے گا کہ موسیٰ کا خدا جو کچھ بھی تھا آج اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب ہر شخص بالکل مطمئن ہو کر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائے۔ تو یہ تھا اس کے مقاصد۔ اب ہم آگئے پیج نمبر 217 پر لکھا ہے وگرنہ فرعون کے لیے تو صاف ظاہر تھا کہ اس کی عمارت جتنی بھی بلند ہو چند 100 میٹر سے زیادہ تو اونچی نہیں جا سکتی تھی، جبکہ آسمان اس سے کئی گنا بلند اور اونچے تھے۔ پھر یہ کہ اگر بلند ترین مقام پر بھی کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا جائے تو اس کا منظر بغیر کسی کمی بیشی کے ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے کہ سطح زمین سے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ فرعون نے یہ بات کر کے در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے ایک قسم کی پسپائی اختیار کی، جبکہ اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے فاطلہ فے الف تو لام عین فاطلہ، الف لام چھوٹی ہے، الف لام ہے اللہ موسیٰ۔ اچھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا تھا کہ ہر انورٹڈ کاما میں کہ ہر چند کہ میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں، یہ انورٹڈ کاما بند ہو گیا یہاں پہ۔ اچھا، پھر لکھا ہے کہ اس طرح سے وہ یقین کی منزل سے ہٹ کر شک و گمان کے مرحلے تک نیچے آ جاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس مسئلے میں مفسرین کے ایک گروہ نے مثلاً فخر رازی اور آلوسی نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ آیا فرعون نے اپنا مجوزہ بلند مینار تعمیر کرایا تھا یا نہیں؟ اب ان مفسرین کا ذہن اس طرف اس لیے منتقل ہوا کہ مینار کی تعمیر کا کام کسی طرح بھی عاقلانہ نہ تھا۔ کیا اس عہد کے لوگ کبھی بلند پہاڑوں پر نہیں چڑھے تھے اور انہوں نے آسمان کے منظر کو ویسا ہی نہیں دیکھا تھا جیسا کہ وہ زمین سے نظر آتا ہے؟ کیا انسان کا بنایا ہوا مینار پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی احمق بھی یہ یقین کر سکتا ہے کہ ایسے مینار ایسے مینار پر چڑھ کر آسمان کو چھوا جا سکتا ہے؟ آئیے اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ لیکن وہ مفسرین جنہوں نے یہ اشکالات پیدا کیے ہیں ان کی توجہ ان نکات کی طرف نہیں گئی کہ اول تو ملک مصر کوہستانی نے، دوم یہ کہ انہوں نے اس عہد کے لوگوں کی سادہ لوحی کو فراموش کر دیا کہ ان سیدھے سادے لوگوں کو ایسے ہی مسائل سے غافل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ خود ہمارے زمانے میں جسے کہ عصر علم دانش کہا جاتا ہے، لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے کیسے کیسے مکر و فریب اور ہیلہ سازیاں کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ نئی ہیڈنگ آ گئی۔ ہیڈنگ یہ 50,000 معمار برج بناتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بہر کیف بعض تواریخ کے بیان کے مطابق حامان نے حکم دیا کہ ایسا محل اور برج بنانے کے لیے زمین کا ایک وسیع قطعہ انتخاب کریں اور اس کی تعمیر کے لیے 50,000 معمار اور مزدور روانہ کر دے، اور اس عمارت کے واسطے مٹیریل فراہم کرنے کے لیے ہزاروں آدمی مقرر کیے گئے۔ اس نے خزانے کا منہ کھول دیا اور اس مقصد کے لیے کثیر رقم خرچ کی، یہاں تک کہ تمام ملک مصر میں اس عظیم برج کی تعمیر کی شہرت ہو گئی۔ یہ عمارت جس قدر بھی بلند سے بلند تر ہوتی جاتی تھی، لوگ اتنے ہی زیادہ اسے دیکھنے آتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیے فرعون یہ عمارت بنا کر کیا کرتا ہے۔ یہ عمارت اتنی بلند ہو گئی کہ اس سے دور دور تک اطراف و جوانب کا میدان نظر آنے لگا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ معماروں نے اس کی سیڑھیاں ایسی بنائی تھیں کہ آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر چڑھ سکتا تھا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو مار ڈالا جب وہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور اسے مزید بلند کرنے کا کوئی امکان نہ رہا، تو ایک روز فرعون پوری شان و شوکت سے وہاں آیا اور بذات خود برج پر چڑھ گیا۔ جب وہ برج کی چوٹی پر پہنچا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اسے آسمان ویسا ہی نظر آیا جیسا کہ وہ زمین میں سے دیکھ رہا کرتا تھا۔ اس منظر میں ذرا بھی تغیر و تبدیلی نہ تھی۔
مشہور یہ ہے کہ اس نے مینار پر چڑھ کر آسمان میں ایک تیر جوڑا اور آسمان کی طرف پھینکا، یا تو وہ تیر کسی پرندے کے لگا یا پہلے سے کوئی سازش کی گئی تھی کہ تیر خون آلود واپس آیا۔ تب فرعون وہاں سے نیچے اتر آیا اور لوگوں سے کہا، جاؤ مطمئن رہو اور کس سے یہ قسم کی فکر نہ کرو، میں نے موسیٰ کے خدا کو مار ڈالا ہے۔ ہم آ گئے پیج 218 پر۔ اچھا جی، اب یہاں لکھا ہے کہ یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ سادہ لوحوں اور اندھی تقلید کرنے والوں کے ایک گروہ نے اور ان لوگوں نے کہ جن کی آنکھیں اور کان حکومت وقت کے پروپیگنڈے سے بند لوگ ہو گئے تھے، فرعون کے اس قول کا یقین کر لیا ہوگا اور ہر جگہ اس خبر کو عام کیا ہوگا، اور مصر کی رعایا کو غافل رکھنے کا ایک اور سبب پیدا ہو گیا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عمارت دیر تک قائم نہیں رہی اور اسے رہنا بھی نہ چاہیے تھا، تباہ ہو گئی، بہت سے لوگ اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ اس سلسلے میں اہل قلم نے اور بھی طرح طرح کی داستانیں لکھی ہیں، لیکن ان کی صحت کی تحقیق نہ ہو سکی، اس لیے انہیں قلم زد کر دیا گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، بیدار کرنے والی سزائیں۔ لکھا ہے، ایک کلی قانون تمام پیغمبروں کے لیے یہ تھا کہ جب ان کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہو اور وہ کسی طرح سے راہ راست پر نہ آئیں تو خدا ان کو بیدار کرنے کے لیے مشکلات و مصائب میں گرفتار کرتا تھا، تاکہ وہ اپنے میں نیاز مندی اور محتاجی کا احساس کریں اور ان کی فطرت کو توحید جو آرام و آسائش کی وجہ سے غفلت کے پردوں میں چلی گئی ہے دوبارہ ابھر آئے، اور ان کو اپنی ضعف و توانائی کا اندازہ ہوا اور اس قادر و توانا ہستی کی جانب سے متوجہ ہوں تو ہر نعمت و نون قاف میم تے کا سرچشمہ ہے۔ قرآن میں اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور ثمرات کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ شاید متوجہ اور بیدار ہو جائیں۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 کا حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے، باوجود یہ کہ قحط سالی نے فرعونیوں کو گھیر لیا، لیکن مذکورہ بالا بیان میں صرف فرعون کے مخصوصین کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بیدار ہو گئے تو سب لوگ بیدار ہو جائیں گے، کیونکہ تمام لوگوں کی نبض انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ چاہیں تو بقیہ افراد کو گمراہ کریں یا ہدایت کریں۔ اس نقطے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خشک سالی اہل مصر کے لیے ایک بلائے عظیم شمار ہوتی تھی، کیونکہ مصر پورے طور سے ایک زرعی ملک تھی۔ اس بنا پر اگر زراعت نہ ہو تو اس کا اثر ملک کے تمام افراد پر پڑتا ہے، لیکن مسلمہ طور پر فرعون اور اس کے افراد چونکہ ان زمینوں کے مالک اہلی تھے، اس لیے فی الحقیقت وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے۔ اب آگے لکھا ہے، ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خشک سالی کئی سال تک باقی رہی، کیونکہ سنین سین نون یہ نون جمع کا صیغہ ہے۔ لیکن آل فرعون بجائے اس کے کہ ان الہی تنبیہوں سے نصیحت لیتے اور خواب خرگوش سے بیدار ہوتے، انہوں نے اس سے سوء استفادہ کیا اور ان حوادث کی منمانی تفسیر کی۔ جب حالات ان کے منشا کے مطابق ہوتے تو وہ راحت و آرام میں ہوتے تھے اور کہتے کہ یہ حالات ہماری نیکی و لیاقت کی وجہ سے ہیں اور فی الحقیقت ہم اس کے اہل و لائق ہیں۔ لیکن جس وقت وہ مشکل و مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے تو وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر باندھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ان کی بدقدمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن قرآن کریم ان کے جواب میں کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ ان کی بدبختیوں اور تکلیفوں کا سرچشمہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا نے یہ چاہا ہے کہ اس طرح ان کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے سزا دے، لیکن ان میں سے اکثر اس کو نہیں جانتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 131 کا حصہ تھا۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 219 پر۔ ہیڈنگ ہے، مختلف اور پیہم بلاؤں کا نزول۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، قرآن میں ان بیدار کنندہ دروس کا ایک اور مرحلہ بیان کیا گیا ہے جو خدا نے قوم فرعون کو دیے۔ جب مرحلہ اول یعنی قحط خشک سالی اور مالی نقصانات نے ان کو بیدار نہ کیا تو دوسرے مرحلے کی نوبت پہنچی جو پہلے مرحلے سے شدید تر تھا۔ اس مرتبہ خدا نے ان کو پے در پے ایسی بلاؤں میں جکڑا جو ان کو اچھی طرح سے کچلنے والی تھی، مگر افسوس ان کی اب بھی آنکھیں نہ کھلیں۔ پہلے ان بلاؤں کے نزول کے مقدمے کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت
کے مقابلے میں اپنے اناد کو بدستور باقی رکھا اور کہا انورٹڈ کاما کہ کیا کہ تم ہر چند ہمارے لیے نشانیاں لاؤ اور ان کے ذریعے ہم پر اپنا جادو کرو، ہم اس طرح بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پہ اور یہ انورٹڈ کاما میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 132 ہم نے پڑھی۔ لکھا ہے لفظ آیت شاید انہوں نے ازراہ تمسخر استعمال کیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کو آیات الہی قرار دیا تھا، لیکن انہوں نے سحر قرار دیا۔ آیات کا لہجہ اور دیگر قرائن اس بات کے مظہر ہیں کہ فرعون کے پروپیگنڈوں کا محکمہ جو اپنے زمانے کے لحاظ سے ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہر طرف سے حرکت میں آ گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا اور وہ یہ کہ اے موسیٰ تم تو ایک زبردست جادوگر ہو، کیونکہ موسیٰ کی بات کو رد کرنے کا ان کے پاس اس سے بہتر کوئی جواب نہ تھا جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں وہ گھر بنانا چاہتے تھے۔ لیکن چونکہ خدا کسی قوم پر اس وقت تک اپنا آخری عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس پر خوب اچھی طرح سے اتمام حجت نہ کر لے، اس لیے بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے پہلے طرح طرح کی بلائیں اور ان پر نازل کی کہ شاید ان کو ہوش آ جائے، یہ بات ہے، اور یعنی کہ پہلے ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں ان تمام بلاؤں کا ذکر ہے۔ لکھا اس کے بعد قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اس کے بعد ہم نے ان کی زراعتوں اور درختوں پر ٹڈیوں کو مسلط کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ نے ان پر ٹڈیاں اس کثرت سے بھیجی کہ انہوں نے درختوں کے شاخ و برگ کا بالکل صفایا کر دیا، حتیٰ کہ ان کے بدنوں تک کو وہ اتنا آزار پہنچاتی تھیں کہ وہ تکلیف سے چیختے چلاتے تھے۔ جب بھی ان پر بلا نازل ہوتی تھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے تھے کہ وہ خدا سے کہہ کر اس کی بلا کو ہٹوا دیں۔ تو طوفان اور ٹڈیوں کے موقع پر بھی انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہی خواہش کی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور یہ دونوں بلائیں برطرف ہو گئیں۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ اپنی ضد پر اتر آتے، جس کے نتیجے میں تیسری بار قمل قاف میم لام کی ان پر نازل ہوئی۔ قمل سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین کے درمیان گفتگو ہوئی، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی نباتی آفت تھی، یہاں پہ لکھا ہے آفت تھی جو زراعت کو کھا جاتی تھی۔ اب ہم پیج نمبر 220 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے جب یہ آفت ختم ہوئی اور وہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ نے مینڈک کی نسل کو اس قدر فروغ دیا کہ مینڈک ایک نئی بلا کی صورت میں ان کی زندگی میں داخل ہو گئے۔ جدھر دیکھتے تھے ہر طرف چھوٹے بڑے مینڈک نظر آتے تھے، یہاں تک کہ گھروں کے اندر، کمروں میں، بچھونوں میں اور دسترخوان پر، کھانے کے برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی حرام ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے حق کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا اور ایمان نہ لائے۔ اس وقت اللہ نے ان پر خون مسلط کیا۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خون سے مراد مرض نکسیر ہے کہ جو ایک وبا کی صورت میں ان میں پھیل گیا، لیکن بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ دریائے نیل لہو رنگ کا ہو گیا، اتنا کہ اس کا پانی مصرف کے لائق نہ رہا۔ آخر میں قرآن فرماتا ہے انورٹڈ کاما کی ان معجزوں اور کھلی نشانیوں کو جو موسیٰ کی حقانیت پر دلالت کرتی تھیں ہم نے ان کو دکھلایا، لیکن انہوں نے ان کے مقابلے میں تکبر سے کام لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ ایک مجرم اور گناہگار قوم تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کا ہم نے یہ انورٹڈ کاما میں پڑھا۔ آگے لکھا ہے بعض روایات میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک بلا ایک سال کے لیے آتی تھی، یعنی ایک سال طوفان و سیلاب، دوسرے سال ٹڈیوں کے دل اور تیسرے سال نباتاتی آفت، اسی طرح آخر تک۔ لیکن دیگر روایات میں ہے کہ ایک آفت سے دوسری آفت تک 1 مہینے سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ بہرکیف اس میں شک نہیں کہ ان آفتوں کے درمیان قافلہ موجود تھا۔ انورٹڈ کاما میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ قرآن کے لفظ ہیں کہ مفصلات میم فے سواد لام الف مفلات سے تعبیر کیا ہے تاکہ ان کو تفکر کے لیے کافی موقع مل جائے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ بلائیں
فضائیں صرف فرعون اور فرعون والوں کے دامن گیر ہوتی تھیں، بنی اسرائیل سے محفوظ تھے۔ بے شک یہ اعجاز ہی تھا، لیکن اگر نقطہ ذیل پر نظر کی جائے ان میں سے بعض کی علمی توجیہ بھی کی جا سکتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مصر جیسی سرسبز و شاداب اور خوبصورت سلطنت جو دریائے نیل کے کناروں پر آباد تھی، اس کے بہترین حصے وہ تھے جو دریا سے قریب تھے۔ وہاں پانی بھی فراوان تھا اور زراعت بھی خوب ہوتی تھی، تجارت، کشتیاں وغیرہ بھی دستیاب تھیں۔ یہ خطے فرعون والوں اور قبطیوں کے لیے قبضے میں تھے۔ جہاں انہوں نے اپنے قصر و باغات بنا رکھے تھے، اس کے برخلاف اسرائیلیوں کو دور دراز کے خشک اور کم آب علاقے دیے گئے تھے، جہاں وہ زندگی کے یہ سخت دن گزارتے تھے، لیکن کیونکہ ان کی حیثیت غلاموں جیسی تھی، بنا بری یہ ایک طبعی امر ہے کہ جب سیلاب اور طوفان آیا تو اس کے نتیجے میں وہ آبادیاں زیادہ متاثر ہوئیں جو دریائے نیل کے دونوں کناروں پر آباد تھیں۔ اسی طرح مینڈک بھی پانی سے پیدا ہوتے ہیں جو قبطیوں کے گھروں کے آس پاس مقدار میں موجود تھے۔ یہی حال خون کا ہے، کیونکہ دریائے نیل کا پانی خون ہو گیا تھا۔ ٹڈیاں اور زرعی آفتیں بھی باغات، کھیتوں اور سرسبز علاقوں پر حملہ کرتی ہیں، لہٰذا ان عذابوں سے زیادہ تر نقصان قبطیوں کا ہی ہوتا تھا۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، پیج 220 کو مکمل کر لیا۔ اب ہم نئی ہیڈنگ کا نام بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی جستجو ہے بار بار کی عہد شکنیاں۔ یہ اب ہم نئی آڈیو میں مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔